Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our today's lecture, we will discuss some great Muslim scholars, some great Muslim scientists, and their contribution to the different fields of science. Regarding this lecture, we will just discuss the names, the century, the era of these great scholars and their contribution to the different fields of science, and we will not discuss the life history and their contribution to the different fields of arts or other subjects. And in this lecture we will discuss these main important points. Number one, first of all, we will discuss about Ar-Razi and his different contribution to the different fields of science, his famous books, his personality as a psychologist, and that he introduced opium, and that he was the first person who produced sulfuric acid. Ibn Rushd, his famous books in philosophy, in astronomy, in jurisprudence, in the different fields. Ibn al-Haytham, that he was a father of modern optics, his famous book Kitab al-Manazir, and that he described different physical phenomena, and that he explained binocular vision, and his book Mizanul Hikmah. Then Al-Biruni, his famous book Kitab al-Hind, his book Kitab al-Sayyidana, Kitab al-Masudi, and Kitab al-Jawahir. In last, we will discuss Ibn Sina, his famous book Al-Qanun, Kitab al-Shifa, and that he introduced cure methods, his personality as a famous druggist, and his personality as a famous physicist. Starting from Ar-Razi. Ar-Razi, who is known in West as Razis, he was born in 864 and died in 930 CE according to century. His full name was Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi. He was born at Ray in Iran. Initially he was interested in music, but later on he learned medicine, medical, mathematics, astronomy, chemistry, and philosophy. In medicine, his contribution was so significant that it can only be compared to that of Ibn Sina. میڈیکل میں امام راضی کا کنٹریبیوشن اتنا مشہور ہے اور اتنا فیمس ہے کہ وہ ابن سینا یا ابو علی سینا کے کام کے مساوی سمجھا جاتا ہے. Some of his works in medicine example are given are کتاب المنصوری. ان کی کچھ مشہور کتابوں میں کتاب المنصوری، کتاب الحاوی، کتاب الملوکی، کتاب الجداری شامل ہیں, and these books win everlasting fame. Kitab al-Mansuri, which was translated into Latin in the 15th century, comprised 10 volumes and dealt exclusively with Greco-Arab medicines. کتاب المنصوری امام راضی کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک ہے, اور اس کتاب نے 15th سینچری میں لاطینی زبان میں بہت ساری اس کی ٹرانسلیشنز کی گئیں, بہت سارے اس کے ترجمے کیے گئے, اور یہ 10 ضخیم قسم کے مجلدات یا کتابوں پر مشتمل ہے, جس میں خاص طور پر یونان اور عربیوں
یعنی عرب اور یونان کے میڈیکل سے متعلق یا طب سے متعلق جو علوم ہیں ان پر بحث کی گئی ہے. He became the first to draw clear comparison between smallpox and chickenpox. یہ وہ فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے سب سے پہلے خسرے اور چیچک کے درمیان فرق بیان کیا، کیونکہ اس سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ خسرہ اور چیچک ایک جیسی چیز ہے، چونکہ ان کی ظاہری علامات، بیماری کے سمٹمز اور بیماری کے ظاہر ہونے کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اس لیے اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا امام رازی سے پہلے کہ شاید یہ دونوں بیماریاں ایک ہی چیز ہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی وضاحت کی کہ خسرے اور چیچک میں بنیادی فرق موجود ہے. الحاوی was the largest medical encyclopedia composed by then. الحاوی ایک بہت بڑا طب کے میدان کی بہت بڑی اور مشہور ترین کتاب ہے جو ان کے زمانے میں لکھی گئی، اور وہ اس کے مصنف تھے. He greatly favored cure through correct and regulated food and psychological treatment. انہوں نے اس چیز کی سب سے زیادہ حمایت کی کہ اگر کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کے نفسیاتی علاج اور صحیح قسم کی خوراک، اگر ریگولیٹڈ فوڈ اور صحیح قسم کی کیور کی جائے اور اس بندے کا نفسیاتی علاج بھی کیا جائے تو اس کے ذریعے مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. He was also an expert surgeon and was the first to use opium for anesthesia. یہ امام رازی جو ویسٹ میں رازس کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ ایک بہت مشہور سرجن بھی تھے اور انہوں نے سب سے پہلے بے ہوشی کے لیے اوپیم کا استعمال کیا. اوپیم یلو کلر کی ایک دوائی یا ایک پاؤڈر سمجھا جاتا ہے جس کو انہوں نے سب سے پہلے بے ہوشی کے لیے استعمال کیا، یعنی بے ہوشی کے لیے اوپیم استعمال کرنے والے سب سے پہلے شخص امام رازی تھے. He compounded medicines and designed several instruments used in chemical investigations. انہوں نے مختلف قسم کی دوائیاں اور طب سے متعلق مختلف قسم کے آلات بنائے جو مختلف قسم کی بیماریوں کی تفتیش یا مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج اور ان بیماریوں کی تشخیص پر کام کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے. یعنی انہوں نے نہ صرف مختلف بیماریوں میں فرق جیسے چکن پاکس اور اسمال پاکس، اور بلکہ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کی سرجری اور مختلف قسم کے وہ آلات جو ان بیماریوں کی تشخیص کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، انہوں نے اس پر بھی بہت کام کیا. One of his famous books called Kitab al-Asrar deals with the preparation of chemical materials and their utilization. مختلف قسم کے کیمیائی مادوں کی تیاری اور ان کے استعمال سے متعلق انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی جس کتاب کو کتاب الاسرار کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ مختلف قسم کے کیمیائی مادے کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں، ان کو تیار کرنے کے لیے کس طریقے پر عمل کیا جائے گا اور ان کو کس فوائد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. He paved way for organic and inorganic chemistry. انہوں نے نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمیا کے لیے بھی بہت کام کیا. He was the first to produce sulfuric acid and prepared alcohol by fermenting sweet products. یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے سلفیورک ایسڈ یعنی گندھک کا تیزاب تیار کیا اور
انہوں نے یہ بتایا کہ مختلف جو میٹھی اشیاء ہیں ان کی فرمنٹنگ کے ذریعے ان کی ایک خاص پروسیس سے گزارنے کے بعد ان کو الکوہل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی شراب تیار کی جا سکتی ہے۔ مختلف میٹھی چیزوں سے اور مختلف میٹھی اشیاء سے ان کی فرمنٹنگ کے میتھڈ کے بعد الکوہل تیار کرنے کا طریقہ سب سے پہلے امام رازی نے تلاش کیا۔ His contribution as a philosopher is also well known. یہ ایک بہت مشہور فلاسفر بھی تھے اور انہوں نے فلسفی میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ He has more than 200 outstanding scientific contributions. انہوں نے طب اور سائنس، خاص طور پر سائنس میں طب کی فیلڈ میں بہت کام کیا اور سائنس سے متعلق 200 مشہور کتابیں لکھیں۔ To his credit and out of which about half deal with medicine and 21 concern alchemy. اور ان کی 200 کتابوں میں سے تقریباً آدھی کتابیں ایسی ہیں جو طب کے میدان سے تعلق رکھتی ہیں اور 21 کتابیں ایسی ہیں جن کا تعلق الکیمیا سے ہے، یعنی کیمسٹری سے ہے۔ یہ تو تھا امام رازی کا کچھ مختصر تعارف اور ان کی اہم کنٹریبیوشن جو انہوں نے سائنس کی فیلڈ میں کیے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے، اس سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ امام رازی نہ صرف فلسفی، طب اور میڈیکل کے مشہور سائنسدان سمجھے جاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس دین کا بھی وسیع نالج موجود تھا۔ ان کی مشہور تفسیر مفاتیح الغیب 30 کتابوں پر مشتمل ایک بہت ضخیم ذخیرہ ہے، جس میں انہوں نے سائنس اور لاجک کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ ان کی اس تفسیر میں نہ صرف احادیث بالمعصور کے ذریعے قرآن کی شرح کی گئی ہے یا قرآن کی تفسیر کی گئی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نالج کو تفسیر کے میدان میں استعمال کرتے ہوئے بھی بہت کام کیا ہے اور قرآن کی وہ آیات جن کا خاص طور پر تعلق سائنس اور طب کے ساتھ ہے، انہوں نے اس کی بھی بہت اچھے معنوں میں تشریح کی ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ابن رشد کا۔ ابو الولید محمد ابن رشد، ابو الولید محمد ابن رشد جو تاریخ میں یا یورپ کی تاریخ میں ایوروز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ He was born in 1128 and he was died in 1198 CE. Abu al-Walid Muhammad ibn Rushd, known as Averroes in the West, was born in 1128 CE in Cordova. قرطبہ جو اسپین کا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پر ایوروز ابن رشد پیدا ہوئے۔ Ibn Rushd made a remarkable contribution in philosophy, logic, medicine and jurisprudence. ابن رشد کا سب سے اہم کام سائنس کے جس میدان میں سمجھا جاتا ہے وہ ہے فلسفی، منطق، لاجک، میڈیسن اینڈ جورسپروڈنس۔ انہوں نے فقہ، طب، منطق اور فلسفی میں بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ ان میڈیسن ہیز اے ویل نون بک کتاب الکلیات فی الطب واز ریٹن بیفور 1162 CE and its Latin translation was known as Colgate. طب کے میدان میں ان کی مشہور کتاب الکلیات فی الطب was written in 1162 CE. کتاب الکلیات فی الطب، کتاب کلیات means principles، طب کے قوانین پر مشتمل یہ کتاب ابن رشد نے 1162 سینچری میں لکھی اور اس کی لاطینی زبان میں
ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کیا گیا جو کولگیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. In it, Ibn Rushd has thrown light on various aspects of medicine, including the diagnosis, cure and prevention of diseases. اور ابن رشد نے اپنی اس کتاب میں مختلف قسم کی بیماریاں، ان بیماریوں کے علاج کے طریقہ کار اور ان کی علامات اور ان بیماریوں سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس پر غور و خوض کیا ہے. In philosophy, تحفۃ التحفہ was written in response to Ghazali's work. فلسفی میں ان کی مشہور کتاب جو انہوں نے امام غزالی کے افکار کے نتیجے کے طور پر لکھی، تحفۃ التحفہ کے نام سے جانی جاتی ہے. In astronomy, he wrote a treatise on the motion of the sphere, کتاب الحرکات فی الفلک. کتاب الحرکات فی الفلک یعنی آسمان اور ہیونلی باڈیز میں جتنی بھی حرکات اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی جو کتاب الحرکات فی الفلک کے نام سے جانی جاتی ہے. ابن رشد's writings spread over 20,000 pages, the most famous of which deal with philosophy, medicine and jurisprudence. ابن رشد کی کتابوں میں یا ان کے لکھے گئے صفحات کی تعداد تقریباً 2000 سمجھی جاتی ہے، اور یہ کتابیں نہ صرف منطق، فلسفی، طب بلکہ اسلامی فقہ سے بھی متعلق ہے. اسلامی فقہ پر بھی بہت اہم کام سمجھا گیا ہے. On medicine alone he wrote 20 books. صرف طب پر انہوں نے 20 کتابیں لکھی. Regarding jurisprudence, his book ہدایت المجتہد و نہایت المقتصد has been held by Ibn Jafar Tahawi as possibly the book on the Maliki school of fiqh. اور تہابی نے اس چیز پر بہت لمبی بحث و تمہیز کی ہے کہ کتاب نہایت المجتہد و نہایت المقتصد جو ہے مالکی فقہ پر بہترین کتابوں میں سے ایک ہے. ابن رشد's writings were translated into various languages. ان کی کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئیں. and Aristotle اور Aristo was known, he was recognized in Europe because of Ibn Rushd's deliberations on his work. اور تاریخ میں ارسطو جو ہے وہ اس لیے جانے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابن رشد کی کتابوں پر بہت تفصیل سے اور بہت شوق سے اور بہت گہرائی میں کام کیا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ابن الہیثم. ابن الہیثم کا پورا نام ابو علی حسن ابن الہیثم تھا. He was born in 965 and died in 1040 CE. 965 سے 1040 تک کا جو وقت ہے اس میں انہوں نے وفات اور ان کی پیدائش اور وفات ہوئی. The father of modern optics, Abu Ali Hassan ibn al-Haytham, was one of the most eminent physicists whose contribution to the optics and scientific methods are outstanding. ابن الہیثم ایک بہت مشہور ریسرچر یا بہت مشہور ماہر فزکس سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا ماڈرن آپٹکس جو ہیں مثلاً لینز، آنکھ اور یہ تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کی بصارت کے ساتھ ہے اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. His scientific pursuits including optics, mathematics, physics, medicine and development of scientific method, on each of which he has several outstanding books. ان کے سائنس کے میدان کے اہم کاموں میں سے جو کام شامل ہے وہ
آپٹکس پر ان کا بہت زیادہ اہم کام سمجھا جاتا ہے، میتھس پر، اس کے علاوہ فزکس پر، میڈیسن پر، اور سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے بہت اہم کام ادا کیا ہے، اور درج ذیل موضوعات پر ان کی بیش بہا کتابیں موجود ہیں. He discovered the law of refraction and carried out the first experiment on the dispersion of light into the constituent colors. یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لا آف ریفریکشن بنایا، اور انہوں نے تجربات سے یہ ظاہر کیا کہ روشنی جو ہے وہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے اور مختلف رنگوں میں اور مختلف سمتوں میں پھیل جاتی ہے. His book کتاب المناظر was translated into Latin in the Middle Ages. مڈل ایجز میں ان کی کتاب المناظر کی مختلف زبانوں میں اور خاص طور پر لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا. In this book he rejected the popular idea that eyes give out light rays. انہوں نے اپنی اس کتاب المناظر میں اپنے یہ جو لوگوں کا ایک قائم کردہ اصول تھا کہ آنکھ مختلف قسم کے کلرز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ آنکھ سے مختلف قسم کے کلر نکلتے ہیں، اس تھیری کو انہوں نے غلط ثابت کیا. Instead he correctly deduced that eyes work when light rays enter the eye from outside. بلکہ انہوں نے اس قانون کو ثابت کیا اور اس قانون کو کی وضاحت کی کہ مختلف قسم کی ریز جب آنکھوں میں شامل ہوتی ہیں یا آنکھ کے اندر جاتی ہیں تو تب آنکھ کے کلر جو ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس تھیری پر کام کیا. He dealt at length with the theory of various physical phenomena like shadows, eclipses and the rainbows. انہوں نے مختلف قسم کے فزیکل فینومینا مثلاً سورج گرہن، چاند گرہن، رینبو، اس کے علاوہ سایہ، اور speculated on the physical nature of light، اور اسی طرح روشنی کے انعطاف اور انعکاس کی مختلف اصول وضع کیے. He is the first to describe accurately the various parts of the eye and give the scientific explanation of the process of vision. یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آنکھ کے مختلف اعضاء کی تشریح اور وضاحت کی اور بصارت کا جو ایک مکمل نظام ہے اس کی سائنسی طرز پر وضاحت انہوں نے سب سے پہلے کی. He also attempted to explain binocular vision and gave the correct explanation of apparent increase in the size of sun and moon when near the horizon. اور انہوں نے سب سے پہلے یہ قانون بتایا اور اس کی وضاحت کی کہ سورج اور چاند جب افق کے قریب ہوتے ہیں یا آسمان کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے سائز میں کیسے انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے، یعنی ان کے سائز میں کیسے اضافہ اور کمی ہوتی ہے. انہوں نے اس قانون کی وضاحت کی. He is known for the earliest use of camera obscure. سب سے پہلے obscure کیمرہ کی جو تعریف ہے اور اس کے استعمال پر انہوں نے بحث کی. His research on catoptrics centered on spherical and parabolical mirrors and spherical aberrations. He made the important observation that the ratio between the angle of incidence and refraction does not remain constant and investigated the magnifying power of a lens. یہ وہ شخص تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اینگل آف انسیڈنس اور ریفریکشن کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور انہوں نے سب سے پہلے اس جو لینز کی پاور ہے یا لینز کی جو طاقت ہے اور اس کے فنکشن کے بارے میں بحث کی. In his book Mizan al-Hikmah, Ibn al-Hassam has discussed the density of atmosphere and studied atmospherical refraction. اور اپنی کتاب میزان الحکمہ نے
حکمہ میں انہوں نے موسم اور فضا میں مختلف قسم کے ہونے والے جو نامیاتی اثرات ہیں ان کے اوپر بحث کی. He discovered the twilight only ceases and begins when the sun is 19 degree below the horizon. اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ ٹوائلائٹ جو ہے, جو چاندنی ہے یا چاند کی جو روشنی ہے, وہ صرف اس وقت سیز ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے جب ٹیمپریچر جو ہے وہ 19 ڈگری below the horizon ہوتی ہے. In mathematics, he developed analytical geometry by establishing a linkage between algebra and geometry. انہوں نے analytical geometry, تجزیاتی جیومیٹری جو ہے اس کی بنیاد رکھی, اور اس کی بنیاد انہوں نے الجبرا اور جیومیٹری کے درمیان لنک, ان کے درمیان رابطے کی بنیاد پر رکھی. The list of his books runs to 200 or so. ان کی کتابوں کی تعداد 2200 یا اس سے زائد سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے البیرونی کا. ابو ریحان البیرونی, he was born in 973 and died in 1048 CE. ابو ریحان البیرونی 973 سینچری میں پیدا ہوئے اور 1048 سینچری میں ان کی وفات ہوئی. البیرونی was a versatile scholar and scientist who had equal facility in physics, metaphysics, mathematics, geography, sociology, astrology, archaeology and history. یہ ایک بہت ورسٹائل یعنی مختلف سائنس کے میدانوں سے ان کا تعلق تھا, اور انہوں نے سائنس کی مختلف فیلڈز میں مثلاً ایسٹرونومی میں, فزکس میں, ایسٹرولوجی میں, آرکیالوجی میں, ہسٹری میں اپنی اہم خدمات سر انجام دیں. His well-known book Kitab al-Hind give a graphic account of the historical and social background and conditions of the subcontinent. ان کی مشہور کتاب کتاب الہند ایک گرافک اکاؤنٹ ہے اور سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر پاک و ہند کی ایک گرافک اکاؤنٹ پیش کرتی ہے, جس میں انہوں نے اس کی مختلف تصاویر بیان کی ہیں اور اس کی مختلف قسم کی جغرافیکل ہسٹری جو ہے وہ بیان کی ہے. His famous book قانون المسودی discusses several theories of astronomy, trigonometry, solar, lunar and planetary motions and relative topics. ان کی کتاب المسودی یہ کتاب قانون المسودی جو ہے وہ مختلف قسم کی تھیریز کو بیان کرتی ہے جن کا تعلق فلکیات, اجرام فلکی, ٹریگنومیٹری, سورج, چاند اور آسمان میں موجود تمام جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں ان کے کردار اور ان کے اثرات پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. In Al-Athar al-Baqiyah, he has attempted a connected account of ancient history of nations and the related geographical knowledge. ان کی کتاب الاثر الباقیہ میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک کنیکشن یعنی ایک رابطے کا ذکر کیا ہے پرانی جو قومیں گزر چکی ہیں اینڈ جو آج کل کے زمانے کا جو ریلیٹڈ جغرافیکل نالج ہے اس میں انہوں نے ایک رابطے کا ذکر کیا ہے. ڈسکس دا روٹیشن آف دا ارتھ اینڈ has given correct values of longitude and latitude of various places. اور خط استوا سے بلندی یا خط استوا سے دوری اور اونچائی اور گہرائی پر انہوں نے مختلف قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنی کتاب میں معلومات دی ہے. His کتاب السیدانہ combines the Arabic and Indian knowledge on medicine. کتاب السیدانہ ان کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے عرب اور بر صغیر کے طب کے بارے میں جو معلومات ہے اس کو جمع کیا ہے. کتاب الجواہر deals with the properties of various stones. کتاب الجواہر ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں مختلف پتھروں کی کیمیائی ساخت
اور ان کی کثافت کے بارے میں بحث کی گئی ہے. The formula attributed to Newton was actually discovered by him 7 centuries before. اور وہ فارمولا جس کو لوگ نیوٹن سے وابستہ کرتے ہیں, the law of gravity یا کشش ثقل کا جو قانون ہے جس کو لوگ نیوٹن سے وابستہ کرتے ہیں, یہ انہوں نے نیوٹن سے 7 صدیاں پہلے دریافت کیا تھا. He developed a new mathematical formula to add geometrical progressions. He was the first to take experiments related to astronomical phenomena. He ascertained that as compared with the speed of sound, the speed of light is immense. اور انہوں نے سب سے پہلے یہ قانون واضح کیا اور اس قانون کی شرح کی کہ اسپیڈ آف لائٹ اور اسپیڈ آف ساؤنڈ کا اگر مقابلہ کیا جائے تو اسپیڈ آف لائٹ زیادہ امینس ہے, زیادہ ڈینس ہے, گھنی ہے اور پہلے پہنچتی ہے بنسبت اسپیڈ آف ساؤنڈ کے. اینڈ ہی واز آلسو این اوتھینٹک ایسٹرولوجر. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ابن سینا کے بارے میں. ابن سینا who is known as Avicenna in the West, he was born in 980 and he was died in 1037 CE. Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina was born in 980 CE at Afshana near Bukhara. Abu Ali الحسین ابن عبداللہ ابن علی سینا 980 سینچری میں افشانہ کے قریب بخارا میں پیدا ہوئے. بخارا وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. He was the most famous physician, philosopher, encyclopedist, mathematician and astronomer of his time. ابن سینا اپنے وقت کے بہت مشہور فزکس کے ماہر, فلاسفر, انسائکلوپیڈیسٹ, میتھمیٹیشین اور فلکیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. His major contribution to medical science was his famous book القانون. ان کی مشہور کتاب جو میڈیکل سائنس میں جس نے تہلکہ مچایا اور جس میں میڈیکل سائنس کے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت جس کو حاصل ہے وہ ہے القانون, which is known as Canon in West. کیمرہ اور آبسکیور کیمرہ اور مختلف کیمرہ کی جو کمپنی کینن کے نام سے مشہور ہے, یہ کتاب, یہ اس کا نام کینن اس لیے رکھا گیا کیونکہ ابن سینا کی کتاب القانون سے متاثر ہو کے, ابن سینا کی کتاب القانون سے متاثر ہو کے ویسٹ نے ان کی کتاب کا نام کینن اور مشہور کیمرہ کی کمپنی جو کینن کے نام سے مشہور ہے وہ انہی کی کتاب کے نام کی وجہ سے ہے. The Qanun fi Tib is an immense encyclopedia of medicine extending over 1,000,000 words. اور قانون فی طب ان کی میڈیکل میں بہت مشہور یا طب سے وابستہ بہت مشہور کتاب ہے جس میں تقریباً 1,000,000 الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے. His important original contribution includes such advances as recognition of the nature of phthisis and tuberculosis, distribution of diseases by water and soil, and interaction between psychology and health. یہ وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے مرگی اور ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کے بارے میں معلومات فراہم کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بیماری پانی اور مٹی کے تبادلے سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے, اور انہوں نے سب سے پہلے اس بیماری کا علاج جو ہے وہ دریافت کیا, اور انہوں نے یہ اس بات پر زور دیا کہ اگر اس بیماری میں مبتلا شخص کی نفسیاتی
کا نفسیاتی علاج کیا جائے اور اس کی ہیلتھ، اس کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے تو اس بیماری سے چھٹکارا ممکن ہے. In addition to describing pharmacological methods, the book describes 760 drugs and became the most authentic materia medica of the era. ان کی کتاب میں 760 ڈرگز یعنی دوائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی کتاب اپنے زمانے کا مشہور انسائکلوپیڈیا یا طب کے میدان میں ایک مکمل ضابطہ اور مکمل کتاب سمجھی جاتی تھی. He was also the first to describe magnets and made a rich contribution to anatomy, gynecology and child health. اور ان کی کتاب مختلف اجرام فلکی کے بارے میں، اس کے علاوہ گائناکالوجی یعنی زچہ اور بچہ، اور اس کے علاوہ چائلڈ ہیلتھ یعنی بچوں کی صحت کے بارے میں ایک مشہور ضابطہ سمجھا جاتا ہے. His philosophical encyclopedia کتاب الشفا was a monumental work embodying a vast field of knowledge from psychology to science. اور ان کی کتاب الشفا ایک بہت مشہور اور تہلکہ آمیز کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں فلسفی سے لے کر سائنس تک کی مختلف میدانوں پر بحث کی گئی ہے. ابن سینا also contributed to maths, physics and other fields. اس کے علاوہ فزکس، میتھس اور دوسرے میدانوں میں بھی، سائنس کے دوسرے میدانوں میں بھی ان کا اہم کارنامہ موجود ہے. In physics, his contribution comprised the study of different forms of energy, heat, light and mechanical and such concepts as force, vacuum, infinity and specific gravity and use of air thermometer. فزکس میں ان کے جس کام کو بہت زیادہ ان کا اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے توانائی، روشنی، لائٹ اور حرارت سے اور اس کے علاوہ فورس یعنی قوت اور طاقت سے متعلق مختلف قوانین کی وضاحت کی، اور انہوں نے کشش ثقل کے مختلف اصولوں کو بیان کیا. اور سب سے اہم کام جو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایئر تھرمومیٹر جو ہے اس کی مختلف پارٹس کو بیان کیا. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ابن عباس الزہروی کا. ابن عباس زہروی 936 سے 1013 سینچری ان کا وقت ہے. ابن عباس زہروی کا پورا نام ابو القاسم خلاف ابن عباس الزہروی تھا. He was born in 936 CE in Zahra in the neighborhood of Cordova. قرطبہ کے عقب میں موجود زہرا کے علاقے میں 936 سینچری میں پیدا ہوئے. He became one of the most renowned surgeons and physicians of the Muslim era. یہ اپنے زمانے کے مشہور سرجنز اور فزیشنز میں سے سمجھے جاتے تھے. He is best known for his early and original breakthroughs in surgery as well as for his famous medical encyclopedia called التصریف. اپنی کتاب التصریف جو ایک میڈیکل انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے اور اپنے شروع کے زمانے کے بہت اہم کارناموں اور سرجیکل میڈیکل سائنس میں ان کے اہم کارناموں کی وجہ سے ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. Then famous name of his book was التصریف which is composed of 30 volumes. یہ کتاب 30 مجلدات پر مشتمل ہے. 3 volumes on surgery especially focus on cauterization and removal of stone from the bladder. اس کتاب کے پہلے 3 مجلدات جو پہلی 3 کتابیں ہیں وہ مختلف بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کے بارے میں ہے. مثلا اس میں بلیڈر سے کیسے پتھری نکالا جا سکتا ہے یا پتھری کے علاج کے بارے میں ہے. اینڈ ڈائسیکشن آف اینیملز، مڈ وائفری، اسٹائپکس
and surgery of eye, ear and throat. इसमें मुख्तलिफ अज़ा की सर्जरी जिसमें कान, गला, नाक शामिल हैं और इसके अलावा मिडवाइफरी, बांझपन और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के बारे में तशख़ीस की गई है. He perfected several delicate operations including the removal of dead fetus from the body. इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जनरल ऑपरेशंस जिसमें फेटस को बॉडी से निकालना, डेड फेटस को बॉडी से निकालना वगैरह शामिल हैं, वो भी किए. Az-Zahrwi was the inventor of several surgical instruments and specialized in curing disease by cauterization. इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तशख़ीस, उनके इलाज और मुख्तलिफ किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं उस पर इन्होंने, और कैटराइजेशन के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का कैसे इलाज किया जा सकता है उस पर इन्होंने ख़ास तौर पर बहुत तफसील से काम किया. Az-Zahrwi was also an expert in dentistry. ये एक बहुत मशहूर और ग्रेट डेंटिस्ट भी थे. एंड हिज बुक कंटेन्स स्केचेस ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड देयरऑफ. और इनकी किताब में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे आलात का जिक्र किया गया है और आलात बनाने के तरीके बताए गए हैं जिनको दांतों के इलाज में या दांतों के मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस में इस्तेमाल किया जा सकता है. He discussed the problems of deformed teeth and developed the technique of preparing artificial teeth. ये इन्होंने ज़हरवी ने मुख्तलिफ किस्म के ऐसे उसूल और ज़वाबित और कायदे कानून बताए जिसके ज़रिए पुराने और ख़राब दांतों को निकालने और नए दांतों को फिक्स करने और मुख्तलिफ किस्म के दांत बनाने के तरीके पर बहस की गई है. In medicine, he made the first to describe in detail the unusual disease hemophilia. Hemophilia सबसे पहली वो बीमारी थी जिसके बारे में इन्होंने तशख़ीस की और इस बीमारी के मुख्तलिफ इलामात और इस बीमारी के मुख्तलिफ वजूहात पर इन्होंने बहुत अहम अंदाज में और सबसे पहले बहस की. इसके बाद हम जिक्र करेंगे अबू नसर अल-फाराबी का. इनका टाइम पीरियड है 870 to 950 CE. अबू अल-नसर अल-फाराबी, Abu al-Nasr Muhammad ibn al-Farrukh al-Farabi was born in a small village Wasij near Farab in Turkestan in 259 after Hijra. 259 after Hijra में अबू नसर अल-फाराबी वसीज के एक कस्बे में पैदा हुए. As a philosopher and scientist, he acquired great proficiency in various branches of learning and is reported to have been expert in different languages. इन्होंने साइंस की मुख्तलिफ मैदानों में अहम काम सर अंजाम दिए और मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानों पर इनको बहुत अच्छा अबूर हासिल था. Farabi contributed considerably to science, philosophy, logic, sociology, psychology, medicine, mathematics and music. इनका अहम कारनामा साइंस में तिब, फिलॉसफी, मंतक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और मेडिसिन में समझा जाता है. He was an encyclopedist. इन्होंने एक बहुत बड़ा encyclopedia तरतीब दिया. He was the author of a large number of books on several subjects, embodying his original contribution. He became known as the second teacher, मुअल्लिम सानी, अरिस्टोटल being the first. और अपने इंसाइक्लोपीडिया की तरतीब और मुख्तलिफ उलूम में महारत होने के बाद, उनमें मुख्तलिफ किताबें लिखने के बाद इनको मुअल्लिम सानी, सेकंड टीचर का खिताब दिया गया. अल-मुअल्लिम अल-अव्वल का खिताब अरस्तू को दिया गया और मुअल्लिम सानी यानी दूसरा टीचर जो है वो खिताब अल-फाराबी को दिया गया. One of the important contributions of Al-Farabi was to make the study of logic easier by dividing it into the two categories.
they are تکافل and ثبوت. فارابی نے منطق کی تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ان دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کو سمجھنا مزید آسان ہو گیا, اور انہوں نے منطق کے سمجھنے کے لیے دو عام فہم اصول دریافت کیے اور ان کو اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے بیان کیا. نمبر 1 تکافل which is known as idea, اور دوسرا پروف جسے ثبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دو وہ رولز آف لاجک تھے جس کو سب سے پہلے الفارابی نے متعارف کروایا. In sociology he wrote several books out of which آراء اہل المدینہ الفضیلہ became famous. سوشیولوجی ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق سوسائٹی اور سوسائٹی کے رہنے والے لوگوں, ان کی رسم و رواج اور عادات سے ہے. چنانچہ سوشیولوجی میں ان کا سب سے پہلا اور مشہور کارنامہ کتاب آراء اہل المدینہ الفضیلہ کو سمجھا جاتا ہے. یہ جو کتاب ہے انہوں نے اس میں اہل المدینہ کی آراء, ان کی سوچ, ان کے فکر اور ان کے مکتب فکر پر بحث کرتے ہوئے لکھی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ابن بیتار کے بارے میں. ابن بیتار he was died in 1248. ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن بیتار was one of the greatest scientists of modern Spain and was the greatest botanist and pharmacist of the Middle Ages. ابن محمد عبداللہ ابن احمد ابن بیتار 1248 میں ان کی وفات ہوئی اور اسپین کے علاقے میں مڈل ایجز میں یہ پیدا ہوئے, اور ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کا شکار کیا جاتا ہے. لوگ ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. He was the greatest botanist and pharmacist of his time. یہ اپنے وقت کے مشہور بوٹانسٹ اور فارماسسٹ ہیں. فارماسسٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کا تعلق مختلف قسم کی ادویات کی تیاری سے ہوتا ہے, اور بوٹانسٹ وہ شخص جو پلانٹس اور اینیملز یعنی جانوروں اور مختلف قسم کی نباتات کے بارے میں گہرا علم رکھتا ہے. He learned botany from Abu al-Abbas an-Nabati with whom he started collecting plants in and around Spain. ابو العباس النباتی کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا ایک بوٹینسٹ ہونے کی حیثیت سے, جنہوں نے باٹنی میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دی, اور انہوں نے اسپین کے علاقے اور اسپین کے گرد مختلف قسم کی نباتات کو جمع کرنے میں اہم کام کیا. and traveled along the northern coast of Africa as far as Asia Minor. اور اس کے علاوہ انہوں نے ناردرن شمالی ساحلی علاقہ افریقہ کا جو شمالی ساحلی علاقہ ہے اس میں اور ایشیا میں مختلف قسم کے علاقوں میں سفر کیا اور وہاں سے نباتات جمع کی. The major stations he visit include بوغیا, ٹیونس, ٹریپولی, بارکا, اڈیالہ اینڈ سیریا. یہ مختلف وہ علاقے تھے جہاں انہوں نے اپنے نباتات جمع کرنے کے دوران سٹے کیا اور قیام کیا. ابن بیتارز میجر کنٹریبیوشن کتاب الجامع فی الادویات المفردہ. ان کی مختلف قسم کی نباتات اور ادویات کے بارے میں جو مشہور ترین کتاب ہے اس کا نام کتاب الجامع فی الادویات المفردہ کے نام سے جانی جاتی ہے. It is one of the greatest botanical compilations dealing with medical plants in Arabic. اس میں انہوں نے مختلف قسم کے میڈیکل پلانٹس جو ہیں وہ پلانٹس جن سے آپ میڈیکل میں یا طب میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج میں جو نباتات اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے کردار پر عربی زبان میں لکھا گیا ہے. The encyclopedia comprises some 1400 different items. اس کتاب میں 1400 مختلف
نباتات کا ذکر ہے, largely medical plants and vegetables, of which about 200 plants were not known earlier, جس میں انہوں نے ایسی نباتات سے متعلق پودوں کا ذکر کیا ہے اور ایسی نباتات کا ذکر کیا ہے جو پہلے نہیں جانی جاتی تھی, اور ان کی تعداد انہوں نے تقریباً 200 بتائی ہے جن پودوں کا ذکر انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے. His second monumental treatise, کتاب المغنی فی الادویات المفردہ, is an encyclopedia of medicine, اور میڈیسن میں ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ, ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا کتاب المغنی فی الادویات المفردہ کے نام سے جانا جاتا ہے. The drugs are listed in accordance with their value. اس کتاب میں مختلف نباتات کو ان کی ویلیو اور ان کی اقدار اور ان کی خصوصیات کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے. Thus its 20 different chapters deal with the plants bearing significance to disease of head, ear, eye and etc. چنانچہ اس کے مختلف قسم کی جو چیپٹرز ہیں ان کی ایسے ڈویژن کی گئی ہے کہ وہ نباتات جن کا مختلف قسم کی بیماریوں کی تشخیص اور بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو مختلف کیٹیگریز اور مختلف چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق, جس میں ہم نے مختلف قسم کے عظیم مسلمان سائنسدانوں, ان کے کارنامے اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں پڑھا, ان کے مختلف کارناموں, ان کی کتابوں اور سائنس میں ان کے اہم کارناموں کو پڑھا, جس میں ہم نے ابن الحسم, الفارابی, ابن بطار, ابن رشد, ابن سینا وغیرہ کو پڑھا, اور ہم نے مختلف سائنس کی فیلڈز میں ان کے اہم کارناموں کا ذکر کیا. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.